मुझे कहते हैं आपसे छीन लेंगे, आप अपनी जबान सुधारें। मैं सच्चाई पे हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ और करूँगा। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हम। पाकिस्तान रहेगा, ये इनकी कोशिशें करते रहे, लूटते रहे, तबाह करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक शायद ही किसी एक शख्स की पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत होगी, शायद ही किसी ऐसी हुकूमत की इतनी खिदमत होगी जितनी इस एक शख्सियत की पाकिस्तान के लिए, जिनका नाम अब्दुस्तार ईदी। वो अब अब्दुस्तार ईदी हम में नहीं है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए करके गए, ख़ास तौर पर अहले कराची के लिए, जहाँ ये कहा जाता है कि अगर ईदी सर्विस ना होती तो बहुत सी ऐसी बेगुरो कफन लाशें कराची की सड़कों पर होती जिनको उठाने वाला कोई ना होता। बहुत से ऐसे बच्चे होते जो कचरे के ढेरों में हमें मिलती, जिनकी लाशें मिलती, जो आज ज़िंदा है इस दुनिया में, जिनको पालने वाली शख्सियत ईदी थे। वो लाशें जिनको दफनाने वाला कोई नहीं था, उनको कफन पहनाने वाले, उनको नहलाने वाले, उनका नाम ईदी था। इतने अदारे बनाए, अरबों रुपया पाकिस्तान से इकट्ठा किया और अरबों रुपया सर्फ किया, और अपनी ज़ात के लिए 2 जोड़े और एक टूटी हुई जूती जिसमें सारी उम्र बिता दी। इससे ज़्यादा बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये शख्स किसी की ज़िम्मेदारी होती नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से वो सीखा हुआ सबक कि 2 पैसे हैं तो 1 पैसा ईदी आपका है और 1 पैसा आपने किसी गरीब पे खर्च करना है। पूरी ज़िंदगी उसी फ़लसफ़े पे बिता दी। तो आज हम अपना प्रोग्राम उसी फ़लसफ़े के ऊपर ही करेंगे। ईदी का नाम आगे कैसे चलेगा, वो जो मिशन लेकर चले थे, क्या रियासत अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी करेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली स्टेट की है। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के बावजूद ये जिम्मेदारी जो है स्टेट की है, जो आज तक स्टेट ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। जिन दिनों अदलिया बहाली की तकरीर थी तो बहुत ज़्यादा वो नज़में पढ़ी गई कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन रियासत माँ के जैसी नहीं बनी। इसके बावजूद कि आपको अब्दुस्तार ईदी की शक्ल में, वो माँ और बाप की शक्ल में बिल्किस ईदी और अब्दुस्तार ईदी नज़र आए, रियासत नहीं बन सकी वैसी। तो आज हमारे प्रोग्राम का यही फोकस है, और हमारे साथ जो मेहमान आते हैं उनके साहबजादे होंगे हमारे साथ फैसल ईदी, इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से शाह महमूद कुरैशी साहब, सेंटर सईद गनी साहब, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब, और कराची से ही रज़ा हारून साहब हमारे साथ शामिल होंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या फरमाते थे जब लोगों की खिदमत होती थी। हम सब ने सुना है, लेकिन एक बेटे की हैसियत से आपने जितना करीब से सुना होगा या सीखा होगा, उन्होंने तो अपनी माँ का वो सबक याद रखा और सारी उम्र उसी में बिता दी। आपने उनसे क्या क्या सुना, हमें भी अपनी ज़बानी सुनाइएगा। ईदी साहब जो है वो कभी अगर किसी बच्चे को झूले में जान किसी की बचा लेते तो बहुत खुश होते थे, और जो है वो अगर कोई ज़िंदा बच्चा आ जाता तो इस बेइंतहा खुशी होती थी इनको। और जो है इन्होंने और जब उनको दुख उस बात का होता था जब बच्चा कोई मरा हुआ मिलता है इन्हें, और जो है झाड़ियों में मिलता, जिसको जानवरों ने खाया हुआ होता, तो उनका दिल जो है वो, हम कोशिश करते थे कि ये न्यूज़ ही हम इनको ना दें, उनको बताएं ना कि हमें इस तरह का बच्चा मिला है। लेकिन अगर इनको पता चल जाए तो इनका दिल बहुत ही जो है वो दुखता था, और कहता था कि पता नहीं क्यों जालिम लोग इसको मार देते हैं, हालांकि इसका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं। फैसल, कितने बच्चे होंगे जो ईदी साहब की वजह से इस दुनिया में ज़िंदा हैं? हज़ारों की तादाद में है। हमें माजूर बच्चों के अलावा माजूर बच्चों की बहुत बड़ी एक तादाद हमें जो है वो इन झूलों में मिली, जिनको आज हम इदारे में जो है वो इनकी किफ़ालत करते हैं, उनको रखते हैं। और जो है वो ज़हनी माजूर भी हैं, जिस्मानी माजूर भी हैं, जो बेचारे गुर्बत से तंग आके लोग नहीं आके जो है वो नहीं पाल पाते, या जो है वो उनका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो उनके ऊपर गुर्बत के जो है वो जुल्म होता है, और दूसरा जो है वो इस तरह का अगर बच्चा हो जाए तो उसको वो बेचारे नहीं पाल पाते।
تو جو ہے وہ کوئی تعداد ذہن میں ہے کل مجموعی تعداد کتنی ہے ان بچوں کی؟ یا ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. اس میں نارمل بچے بھی ہیں اور ایب نارمل بچے بھی ہیں جو اس جھولوں میں آئے. اور جب ایدی صاحب اکیلے ایمبولینس چلاتے تھے 1950s اور 60s میں، تو لوگ ان کو فون کر کے بلاتے تھے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے کسی کچرے کے ڈھیر میں یا کسی ڈبے کے اندر. تو وہ جو ہے وہ ان کو دکھ ہوتا تھا کہ ان بچوں کو کیسے بچایا جائے. تو پھر انہوں نے جھولے رکھ دیے ایدی سینٹروں کے باہر. تو لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اوپر لکھ دیا کہ قتل نہ کریں، جھولے میں ڈال دیں. پھر بہت سارے بچے آنا شروع ہوئے اور اب جو ہے وہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں 20 بچے جب آتے ہیں اس میں سے 19 لڑکیاں ہوتی ہیں، 1 لڑکا ہوتا ہے. تو یہ جو ریشو ہے دیکھیں انسانی فطرت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 50-50% ریشو ہونا چاہیے، لیکن 1 لڑکا اور 19 لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ پھر ہم نے بہت سارے بچوں کے جو ہے اس طرح کے ماں باپ کو ٹریس کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا ہمارے لیبر رومز میں جو ہے وہ بچہ پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں پہلے ہی 8-8 9-9 لڑکیاں ہوتی ہیں. ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے، اولاد نرینہ، تاکہ وہ ان سے ان کا کما سکے یا ان کو وارث بنا سکے. تو وہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کے میاں جو ہوتے ہیں وہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اپنی بیویوں پہ کہ دیکھو تم نے پھر لڑکی پیدا کی، اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں، کوستے ہیں، حالانکہ وہ ماں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی. تو یہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ جو ہے وہ یہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور لڑکوں کو جو ہے وہ ہر چیز اور عزت دی جاتی ہے. اچھا فیصل صاحب، اگر ایدی صاحب کی زندگی سے کچھ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو وہ کون سی باتیں تھیں جس کے لیے آپ کو بار بار تاکید کرتے رہے ہوں؟ کیونکہ بہت سے لیسن انہوں نے آپ کو، ہمیں سب کو سکھائے، لیکن بیٹے کی حیثیت سے کیا وہ سبق تھا جو آپ کو سکھاتے رہے کہ اگر وہ دنیا میں نہ ہوں تو کیا کیا کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے؟ اس حوالے سے تو بات یہ جو ادارے کے سارے کام ہیں انہوں نے کہا تھا اس کو کنٹینیو رکھنا، اس کو چلاتے رکھنا. اور شروع میں ان کے ساتھ ہی کافی عرصے سے چلاتا رہتا اور کافی ذمہ داریاں انہوں نے مجھ پہ ڈال دی تھی. میں نے جب آج سے 23-24 سال پہلے جب ان کو جوائن کیا تھا، انہوں نے سارے بینک اکاؤنٹوں میں میری سگنیچر ڈال دی اور کہا کہ اب جو ہے وہ تم میرے ساتھ مل کے کام کرو. اور میں کہیں جانے کی بات کرتا تو منع کر دیتے، یہ نہیں میرے ساتھ ہی مل کے کام کرو، کبھی جاؤ نہیں، اور کبھی کسی کام کے لیے روکا نہیں انہوں نے. اور میں ان کے ساتھ لگاتار کام کرتا رہا، ان کا ہاتھ بٹاتا رہا. کبھی جو ہے وہ منظر پہ نہیں آیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے منظر پہ لانے کی کوشش کی. ہر انٹرویو میں میرا نام دیتے. بہت سارے لوگوں کو میری طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتے کہ فیصل جو ہے اس نے سنبھال لیا، آپ اسی کے پاس چلے جاؤ. اور میں جو ہے وہ کام ان کے ساتھ کرتا رہا. جو ایدی صاحب کو ٹرسٹ حاصل تھا پوری پاکستانی قوم کا، پوری دنیا میں ان کا ایک نام بھی تھا، کہیں جھولی پھیلا کے بیٹھتے تھے تو میرے خیال میں چند منٹ لگتے تھے کہ جتنی ان کی ضرورت ہوتی تھی شاید اس سے بھی زیادہ لوگ ڈونیٹ کر دیتے تھے. سالانہ کتنا بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایدی فاؤنڈیشن کو، اور کیا وہ فیصل وہ کام کر پائیں گے؟ جو ٹرسٹ، جو اعتبار ایدی کے نام کے ساتھ تھا وہ فیصل کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا؟ دیکھیں وہ اعتبار، وہ جو رتبہ اور وہ جو عزت ہے ایدی صاحب کو، اس کے برابر تو خیر میں نہ حاصل کر سکوں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس ادارے کو انشاءاللہ اس جو ہے وہ بنیادوں پہ ضرور چلاؤں گا جو جن بنیادوں پہ ایدی صاحب نے چلایا ہے. میں ہر ممکن کوشش کروں گا، اور اس کے لیے مجھے اگر بھیک مشن پہ بھی جانا پڑے اور مجبوری ہو جائے تو میں بالکل جاؤں گا. میں اپنے انا کو بھی ختم کروں گا. اور میں نے ان کے ساتھ بہت سارے بھیک مشن ویسے بھی کیے ہیں. ہم نے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے بھیک مشن چلائے ہیں. مجھے وہ تجربے ہیں اور میں ابھی بھی چلا سکتا ہوں. اور انشاءاللہ ایدی صاحب تو خیر میں کبھی بھی نہیں بن سکتا، اور جو ہے وہ مجھے 100 زندگیاں بھی اگر مل جائیں تو میں ان کے برابر کام نہیں کر سکتا. لیکن اس ادارے کو چلانے کے لیے جو ممکن ہو سکے گا، اس میں میری والدہ میرے ساتھ ہیں، بلکہ میں اپنی والدہ کا ساتھ دے رہا ہوں، وہ چلا رہی ہیں اس ادارے کو، اور میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، وہ سب مل کے جو ہے وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. میں تو صرف جو ہے وہ میرا نام فرنٹ پہ آ گیا. میں سمجھ لیں فرنٹ مین یا اسپوکس مین ہوں. چلانے والی جو ہے وہ میری ماں ہے. تو انشاءاللہ میں بالکل اپنی ماں مجموعی طور پر سالانہ کتنا بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے فیصل صاحب؟ ایدی فاؤنڈیشن کے اداروں کو سالانہ کتنا بجٹ درکار ہوتا ہے؟ تقریباً 150 سے 200 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ہمارا سالانہ بجٹ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی سیلاب وغیرہ وہ بڑی آفت آ جاتی ہے تو اس میں تھوڑا بڑھ جاتا ہے نا. تو 150 سے 200 کروڑ کرنٹ ایئرز میں جو ہے نا یہ ہمارا بجٹ ہے، جو ہر سال جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے 10-15-20% جو ہے. آپ میرے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ ملک کے بڑی نامور سیاسی شخصیات ہیں جو اپنی اپنی جماعت کے ہیں، تو ایدی فاؤنڈیشن کا کام بھی آگے بڑھانا ہے. یہ جو مشن تھا ایدی صاحب کا، اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، لیکن ان سیاسی لیڈران کی اپنی بھی ذمہ داریاں. تو باری باری ان سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کو بھی ساتھ شامل رکھیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں.
ایک شخص اسٹیٹ کی پوری ذمہ داری ادا کرتا رہا، ہزاروں بچے اس دنیا میں زندہ نہ ہوتے اگر وہ شخص نہ ہوتا. کراچی میں وہ جو نامعلوم قبرستان ہے اس میں جتنی لاشیں ایدھی صاحب نے دفنائی ہیں، شاید وہ کنٹریبیوشن اکیلی اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے ان کو ساری عمر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تو کافی نہیں ہے. کیا آپ لوگ لیڈران اس قوم کے اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، مشن تو ان کا بہت بڑا تھا اور اس کو آگے بڑھنا بھی چاہیے. ان کی جو سب سے خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط ادارہ کھڑا کیا اور ایک ٹیم پیدا کی، لیڈرشپ پرووائڈ کی اور لوگوں کو ساتھ گروم بھی کیا. جیسے بھی فیصل ایدھی کہہ رہے تھے کہ ان کو 24-25 سال ہو گئے ساتھ خاموشی سے کام کرتے ہوئے، ان کی اہلیہ ساتھ کام کر رہی تھی. تو انہوں نے ایک ٹیم بھی پیدا کی. انسان تو فانی ہے، عارضی ہے، سب نے جانا ہے. تو انہوں نے ادارے کے ساتھ ایک مائنڈ سیٹ، ایک ٹیم پیدا کر دی تب کہ جب وہ نہ ہوں تو ان کا مشن، ان کی سوچ، ان کا فلسفہ جاری رہے. اب یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ دوربینی انہوں نے جو کام کیا. بدقسمتی ہم سرکاری ادارے کھڑے کر لیتے ہیں، ہمارے بے پناہ سرکاری فلاحی ادارے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں ہے. جو یہاں چیز ہوتی ہے وہ شاید سرکار کے اندر وہ ہے نہیں. اصل بات تو دیکھیں نا، اصل بات تو ہے نیت کی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر وہ امر ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ 51 سے وہ کام شروع کرتے ہیں، 2016 تک تسلسل سے خدمت جاری رکھتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کیا پونجی چھوڑ وہی 2 کپڑے جس میں ساری عمر گزاری تھی، انہی 2 کپڑوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے. کوئی مکان تبدیل نہیں ہوا، رویہ تبدیل نہیں ہوا، طور طریقے تبدیل نہیں ہوئے، وہی سادگی. سعید غنی صاحب، ریاست اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کر پاتی؟ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ بنتا ہے تو اس میں پہلے گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، پھر اے سی لگتے ہیں، دفتر بڑا سا بنتا ہے، اس میں ڈائریکٹرز آتے ہیں. اس میں کوئی عیدی نہیں ہوتا جس میں 2 ملیشیا کے سوٹ پہن کے ٹوٹی چپل میں اربوں روپیہ اکٹھا کرتا ہے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو شاید ہم پورے 65-66 برسوں میں ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن ایدھی صاحب نے جو کام کیا اس میں جو بنیادی چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور کوئی بہت زیادہ ان کا ایکسپوجر بھی ان چیزوں کا شاید نہیں تھا جب انہوں نے کام یہ شروع کیا. اور سوائے اس کے کہ ان کی نیت شاید تھی اس کام کو کرنے کی، اور کمٹمنٹ جو تھی اس مقصد سے، اس نے ان کو شاید اتنا حوصلہ بھی دیا، اتنی ہمت بھی دی. اور یہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایدھی صاحب کو کوئی چیلنجز نہیں آئے تو یہ غلط ہے. پاکستان چھوڑ کے بھی جانا پڑا. ایدھی صاحب کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کراچی جیسے شہر میں جو بہت مشکل شہر ہے، کوئی آسان شہر نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنے کو خطرات لاحق ہوئے، بہت سارے مشن جاری رہا، رکے نہیں. بہت سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے. انہوں نے جو ان کی کمٹمنٹ اپنے مقصد کے ساتھ تھی وہ انہوں نے جاری رکھی کسی نہ کسی طرح سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو آپ کوئی خراج پیش کر سکیں. اگر اس پوری پاکستانی قوم میں کچھ تھوڑا بہت بھی جذبہ ہو کہ جی ایدھی صاحب کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ادارہ ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. ایک بنیادی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ فیصل کو اتنی ہمت دے، طاقت دے کہ وہ ایدھی صاحب کی طرح اس ادارے کو چلائیں. ہماری دعا ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مدد بھی ہو سکے وہ بھی کریں گے. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے جب تک بہت سارے لوگ فیصل کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں اور اس کو ادارے کو چلانے کی کوشش نہ کریں. چونکہ اب ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ فیصل کا نہیں ہے. ایدھی صاحب نے ایک اتنا بڑا ادارہ قائم کر کے اس ملک اور قوم کے حوالے کیا ہے. یہ ادارہ اس قوم کی امانت ہے اور اس کو چلانا ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. رانا صاحب سے ہم اس کو چلائیں آگے. رانا صاحب، میں دوبارہ سوال دہراؤں گا. یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے جو کام کر نہیں پاتے، لیکن ایدھی جیسے لوگ وہی کام کر جاتے ہیں. آسانی کے ساتھ اپنی زندگی قربان کر دی، پوری 70 سال چھوٹی بات نہیں ہے. 51 سے لے کر 2016 تک کا سفر. بالکل آپ نے ٹھیک اس پہ بجا کہا ہے کہ کہیں بھی بیسیکلی ذمہ داری تو ریاست کی ہے، کانسٹیٹیوشنلی، مورلی، اور ریاستیں اسی پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا میں آپ اگر نظر دوڑائیں گے تو اس قسم کے بڑے کام جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں نے ہی زیادہ تر کیے ہیں. آپ مختلف ایدھی صاحب کا تھوڑا سا
جو تھی ایک اور قسم کا کام انہوں نے شروع کیا، جس کو انہوں نے جس طرح ابھی شاہ محمود صاحب نے یا سید غنی صاحب نے کہا بڑی احسن طریقے سے اس کو نبھایا، اور اس پہ پیچھے کمٹمنٹ ہی تھی. جیسے سرکاری آپ بات کرتے ہیں اداروں کی، وہاں تو پیڈ لوگ ہوتے ہیں، سیلریڈ لوگ ہوتے ہیں، وہاں کمٹمنٹ کی بات نیت کی اور کمٹمنٹ کی ہے. انہوں کی کمٹمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے اس کمٹمنٹ کے تحت یہ کام کر دکھایا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں، آپ بل گیٹس کو دیکھیں، آپ آغا خان کے ویلفیئر جو ان کا سوشل ورک ہے اس کو دیکھیں، تو بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ادارے کھڑے کیے ہیں اور بڑے سکسیزفلی چل رہے ہیں. تو ایدھی صاحب ایک میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کے لیے ایک پاکستان کا ایک چہرہ تھے. جس طرح پاکستان کے آج کل حالات ہیں، پاکستان کی پرسیپشن ہے، اس میں ایدھی صاحب کا جو کام ہے وہ بہت میرا خیال ہے ایک ایسا پیغام ہے یا ایک ایسی ریفلیکشن ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایسا ملک نہیں ہے جہاں کی جس طرح پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے، جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت دنیا کے لیے ایک ایسا مثال ہے دنیا کے لیے کہ وہ بہتر سے بہتر انسانی قدروں کی اگر بہترین مثال دینی ہو تو اس میں ایدھی کی مثال ہم دے سکتے ہیں. رضا ہارون صاحب، اسی عرصے میں ایدھی صاحب کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا تھا. کراچی کے حالات کا اس میں کراچی کی سیاست کا بڑا دخل تھا. کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایدھی صاحب کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جائے. ایک عظیم شخصیت تھے، بہت عظیم کام کیا. جو ان کی خوبیاں تھیں ندیم بھائی، وہ تمام خوبیاں ریاست کی ناکامیاں ہیں. جو چیزیں ان میں اچھی تھیں وہ ریاست میں ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہیں. اور ریاست میں سمجھتا ہوں جب ہم ایدھی صاحب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے فلاحی کاموں کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم بیسکلی بنیادی طور پہ ریاست کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ ریاست اپنے بنیادی فرض سے ایک عام آدمی کی فلاح و بہبود سے غافل رہی ہے. نہ وہ اسپتال بنا سکی ہے، نہ وہ اسکول بنا سکی ہے، نہ وہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دے سکی ہے، نہ وہ کسی مجبور آدمی کی مدد کر سکی ہے. تو یہ ناکامیاں ہیں. یہ کوئی فخر کرنے والی بات کم از کم ریاست کے لیے نہیں ہے. ایدھی صاحب نے جو کام کیا وہ یقیناً ان کی ذمہ داری نہیں تھی. ایدھی صاحب نے جو کام کیا وہ ان پہ تھوپا نہیں گیا، وہ انہوں نے اپنے اندر سے کیا. ان کے جذبات، ان کو اس بات کے ووٹ نہیں ملے تھے، عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا تھا اس کام کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو اپنا فرض. جن لوگوں کو عوام منتخب کرتے ہیں، جو بڑے بڑے عوام کے ٹیکسوں سے باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے دفاتر ہیں، جن کا کام ہے فلاح و بہبود کا، ان سب کو سر بیٹھ کے جوڑنا چاہیے کہ ہمیں ایدھی صاحب کے کام کو آگے بڑھانا ہے. وہ ایک جانب ایک بات ہے، وہ ایک دنیاوی بات ہے، وہ ایدھی صاحب کے کام پہ فخر کرنے کی بات ہے. لیکن بھائی آپ اپنی ذمہ داری کیا پوری نہیں کریں گے؟ آپ کے کام کو بہت صحیح بات ہے. اس اسٹیج پہ ایدھی صاحب نے پاکستان سے جانا پسند نہیں کیا جب ان کی صحت اس قدر خراب تھی کہ ان کی زندگی آج گئی کہ کل گئی. کسی وقت اللہ سے بلاوا آ سکتا ہے. اس وقت بھی پاکستان رہنے کو ترجیح دی، اس وقت بھی سرکاری اسپتال سے علاج کو ترجیح دی. انہوں نے دیکھا نا، وہ بھی جب جی ندیم بھائی، اور جب وہ باہر گئے کیوں جانا پڑا؟ خراب تھے اور بہت سے ان کے بیانات ہیں اس حوالے سے. انہوں نے باہر بھی جا کر جو بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں بڑے قلیل مدت کے لیے آیا ہوں، مجھے واپس لیکن جانا کیوں پڑا؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کیوں پاکستان سے جانا پڑا؟ کام تو رکیں. اب دیکھیں نا، یہ تو ایدھی صاحب کے خود بیانات ریکارڈ کا حصہ ہے ندیم بھائی. اور ایک آدمی کے چلے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات کو ہی کوٹ کیا جانا بہتر ہے، اور ان کا ہی ریفرنس دیا جانا بہتر ہے. ہم ان کے حوالے سے کسی کنٹروورسی کو میں دوبارہ کیوں میں مذمت کروں گا. ایدھی صاحب جیسے آدمی کو اگر 1 گھنٹے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ملک چھوڑ کے اس لیے جانا پڑا تھا کہ ان کی جان کو یہاں خطرہ تھا، تو پھر یہاں میں سمجھتا ہوں سب کی جان کو خطرہ ہے. پھر ایدھی صاحب کے سے ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے. لیکن میری جو بنیادی بات ہے، ایک عظیم آدمی کے اس کوز کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی ان کا جو فرض تھا وہ انہوں نے ایک عام شہری کی حیثیت سے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر پورا کیا. اسی لیے آج وہ ہمارے درمیان اتنے معتبر، محترم، اور ان کی اتنا عزت، اتنا مقام ہے. اچھا فیصل، دوبارہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کرپشن کے ایشو کے اوپر اور حکومت میں رہ کے کچھ نہ کر سکنا، یہ بھی ان کے بہت سے بیانات اگر ہم اٹھائیں تو کرپشن کے اوپر ان کے دل میں بہت تکلیف تھی. اور پھر 2 دفعہ جو انہوں نے تجربہ ہوا، سرکار کو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا. دونوں دفعہ انہیں یہ لگا کہ ان کے ارد گرد اتنے کرپٹ لوگ ہیں، یہاں سرکار میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک پاکستانی، عام پاکستانی کی طرح پاکستانی سڑکوں پر رہ کر لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، پاکستانی قوم کی جانیں بچا سکتے ہیں. حکومت میں رہ کے یہ کام نہیں کر سکتے. یہ انہیں ایسا کیوں لگا؟ کیا چیزیں، کیا ایکسپیرینس ہوا ان کا؟
فیصل ایدی صاحب مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی فیصل صاحب آپ سے دیکھیں یہ سادہ بالکل یہ ایدی صاحب جو ہے وہ سادہ انسان تھے. انہوں نے پولیٹکس میں 2 دفعہ کوشش کی آنے کی, بی ڈی ممبر بھی بنے, اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی لڑے اور قومی اسمبلی کے بھی الیکشن لڑے تھے. لیکن جو ہے وہ انہوں نے ایون مجلس شورا کا بھی حصہ بنے, وہ ان کو ممبر بنایا گیا. پھر کچھ عرصے جانے کے بعد پھر انہوں نے ریزائن دے دیا اور وہ اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے, کیونکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ فیوڈل پولیٹیکل سسٹم ہے. وہ جو ہے ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ فیوڈل سٹرکچر پہ چلتی ہے. اس لیے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. وہ سسٹم کو بدلنے کی بات کرتے ہمیشہ, اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم کو اگر بدلنے کی بات کرتے تو ان کی کوئی سنوائی نہیں کرتا تھا, کیونکہ سارے وہاں پہ جو جمع ہوتے تھے وہ فیوڈل مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے تھے. اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سیاست کو رد کیا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کے جو ہے وہ خیراتی ادارہ جو ہے وہ حالانکہ چلانا جو ہے اس کو ترجیح دی, اور اسی پہ جو ہے وہ کام کرتے رہے, اور اپنے بنیادی جو مقاصد تھے طبقاتی جدوجہد کے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اربوں روپے وہ چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کو بچانے کے لیے صرف کرتے تھے. ان کے دل میں جب بیماری شدید تھی, دل میں نہیں آیا کہ وہ بھی لندن اور امریکہ جائیں اپنے لیڈروں کی طرح, جیسے پاکستانی قوم کے لیڈر جاتے ہیں, وہ بھی علاج کروائیں جا کے. ان کا دل کیوں نہیں آیا؟ وہ پاکستان میں ہی رہے, یہیں پہ جان دے دی. نہیں دیکھیں, ان کا پاکستان ان کا علاج تو خیر ہوا, سرکاری ہاسپٹل ہے, SIUT جو ہے وہ گورنمنٹ کے سول ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ہی عزت دی ایدی صاحب کو, بہت اچھا علاج کیا, کافی عرصے تک وہ علیل رہے. لیکن وہ خود ایدی صاحب علاج کرانا ہی نہیں چاہتے تھے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے ان کو وہاں پہ علاج کے لیے رکھا, کافی کوششیں کی, اور ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ ناراض ہو جاتے. لیکن ان کی خواہش ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ حکومت کے اسٹرکچر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ علاج حاصل کر سکے. وہ سرکاری سیٹ اپ کو جو ہے وہ سیٹ اپ کی بہت عزت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اس ملک میں اگر بہتری لانی ہے تو سرکاری سیٹ اپ کو ہی مضبوط کیا جا سکتا ہے, سرکاری جو ہے وہ اسپتالوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, سرکاری یونیورسٹیوں کو تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوتی ہے, اور وہ پرائیویٹ اداروں کے بہت زیادہ خلاف تھے, بہت شدید خلاف تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت کے اداروں کو مضبوط کیا جائے تاکہ میجورٹی عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا سکے, تمام عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے برابری کی بنیادوں پہ. تو فیصل صاحب وہ لندن امریکہ کیوں نہیں گئے علاج کروانے؟ اس کے اوپر کیا کہتے تھے؟ وہ جیسے لندن امریکہ نے اپنے بنایا ہے وہ اس طرح اپنے ملک کو بنانا چاہتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ اسی سوال سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایدی صاحب کی خدمات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک شاہ صاحب بہت بڑا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے لندن اور امریکہ میں سہولیات ہیں ویسے ہی سہولیات ایدی صاحب چاہتے تھے یہاں ہوں. لندن نہیں گئے, امریکہ نہیں گئے, یہیں رہے. SIUT کا انہوں نے جہاں سے علاج ان کا ہوتا رہا. مرزا ادیب ایک اور بڑی مثال ہے جن کا نام ہم بڑے فخر سے دنیا کو بتا سکتے ہیں. ہم جی بالکل جی, تو ہم یہاں پر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے اسکولوں کو, اپنے ہاسپٹلس کو کیوں نہیں ڈیولپ کر پاتے؟ کھانسی بھی آ جائے, کوئی یہاں ہلکی سی کھروچ آ جائے تو لندن کیوں جاتے؟ اصل بات یہ ہے نا جی کہ ہمیں اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے, ہم اداروں کو بنا نہیں پائے. کیوں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ کریڈیبلٹی, لوگوں کو کریڈیبلٹی. آپ دیکھیں نا, لوگ ایدی صاحب کو کروڑوں روپے دیتے تھے, عطیات دیتے تھے, چندے دیتے تھے. آپ نے کہا نا 150 سے 200 کروڑ ان کو ہر سال درکار ہوتا تھا اپنے کام کو چلانے کے لیے. جہاں اور سرکاری فنڈز کا ایک پیسہ نہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری پرائیویٹ چیریٹیز. بالکل, جہاں کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہاں لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کوئی فلڈ آ جاتا ہے, آپ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ بناتے ہیں, لوگ اس پہ پیسہ جمع کرانے سے کتراتے ہیں, کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے, کوئی ادارہ ہوتا ہے جس پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے, وہاں لوگ پیسہ دے دیتے ہیں. لوگ تو وہی ہیں, یہی قوم ہے نا, یہی سوچ ہے.
تو لوگ بھی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کون ہے، کمٹمنٹ کس کی ہے، اور جہاں لوگوں کو کمٹمنٹ دکھائی دیتی ہے وہاں لوگ پڑھ کر ساتھ دیتے ہیں. اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں میں کوٹ کر سکتا ہوں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. سعید غنی صاحب، کیوں سرکار اس معاملے میں پیچھے ہے؟ شوکت خانم کا کل پرسوں میں ایک وہ پڑھ رہا تھا ان کی سٹیٹمنٹ، 8.7 بلین روپیز پر اینم انہیں درکار ہیں اپنے 2 یونٹس لانے کے لیے. ابھی کراچی والا ان کا بن رہا ہے 8.7 بلین روپیز، تو لوگ دے رہے ہیں جو چیریٹیز سے اکٹھا ہوتا ہے. SIUT کو پیسہ ملتا ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن کو پیسہ ملتا ہے. سرکار اپنا کام جہاں 4,000 5,000 ارب ہے وہاں کیوں پیسہ نہیں ہے؟ ملک صاحب، شوکت خانم کو اس سال بھی جو پیسہ درکار تھا نا چلانے کے لیے 400 ارب 400 کروڑ آؤٹ آف 8.7 بلین، 4 ارب پاکستان سے اکٹھا ہوتا ہے انڈیویجول، اور وہ لوگ دیتے ہیں نا، دے رہے. سعید غنی صاحب، حکومتیں جہاں 4,000 ارب دستیاب ہے وہاں وہ کام کیوں نہیں کر پاتی؟ نہیں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، ابھی آپ نے SIUT کی مثال دی، وہ ایک سرکاری ادارہ ہے، لیکن وہاں ایک ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہیں. یہ ادیب صاحب اچھا دیکھیں نا، وہ ایک شخص ہے جس نے اس پورے ہاسپٹل کو کھڑا کر دیا، اور وہ پاکستان کا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہترین ہاسپٹل ہوگا، اور سب سے بہترین وہاں فیسلٹیز اویلیبل ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، اور وہاں سفارش وغیرہ کوئی نہیں ہوتی. یہ مطلب اگر ٹریٹمنٹ کسی نے کرانا ہے، کوئی اگر کہے گا کہ جی میں سعید غنی سے یا کسی سے فون کرا دوں گا، تو نہیں، کوئی نہیں ہوگا. وہ ایک طریقے سے ایک ہی طرح کا سب کا علاج ہوتا ہے. لیکن اس شخص کا نام اتنا معتبر ہے ادیب رضوی کا کہ اس کے نام کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے. اب جو فرق ہے وہ کمٹمنٹ کی بات ہے، صرف یہ بات اصل بات ہے. اچھا، اسی طرح مجھے ایگزیکٹلی وہ جگہ کا یاد نہیں نام آ رہا، خیرپور کے قریب ایک کوئی علاقہ ہے، وہاں پر ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں بھی کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کو ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بہترین کارڈیو کا ہاسپٹل بن گیا ہے ایک رورل ایریا کے. لیکن خیرپور کے اسی چھوٹے سے گاؤں میں وہ ہاسپٹل چل رہا ہے، لیکن خیرپور کے سائیں سے سندھ صوبہ جو ہے اس میں یہ کام نہیں. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہاں بورڈ گرتا ہے تو نیچے 100 بندہ مر جاتا ہے، بارش آتی ہے تو بندے مر جاتے ہیں. سرکاری اداروں میں بھی جہاں جہاں کوئی شخص ایسا آ گیا جس کی نیت یہ تھی کہ جی میں نے ادارے کو کھڑا کرنا ہے، تو اس نے کھڑا کر دیا ہے. اب یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمیں ادیب رضوی بہت سارے چاہیے، ہمیں ستار ایدھی بہت سارے رانا صاحب. لیکن یہ جو انڈیویجول ایکسیلنس ہے یا قربانی ہے، ایک جملہ کہہ دوں. رانا صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ جی بل گیٹس ہیں، آغا خان ہیں. دیکھیں، اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، انہوں نے ان وسائل کو انسانی فلاح کے لیے خرچ کیا ہے. لیکن ایدھی صاحب کا کیس ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، انہوں نے خالی ہاتھ جو ہے ایک مشن شروع کیا اور ادارے کھڑے کر دیے. اسی لیے تو اسے کہتے ہیں richest poor of the world. ہاں، تو یہ ٹائٹل کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ ان کی انفرادیت جو ہے یہ ان کو تھوڑا زیادہ بالکل بجا بات ہے. بغیر پیسوں کے اتنی بڑی خدمت یہ ثابت ہوا نا رانا صاحب، خدمت کے لیے پیسہ کافی نہیں ہے، خدمت کے لیے صرف پیسہ ہونا کافی نہیں ہے، جذبہ چاہیے. میں اس کے لیے ایدھی صاحب کا جو انہوں نے کہا بالکل ان کی جو فرق ہے یا انفرادی طور پہ وہ بہت عظیم انسان تھے اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. میں نے وہ جو ریفرنس دیا تھا سعید غنی صاحب نے ذکر کیا، میں نے کہا موسٹ آف دا جو ورک ہے سوشل سیکٹر میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی زیادہ تر لوگ، دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سارے کام ہیں جو گورنمنٹ سے بہتر کر رہے ہیں. لیکن رانا صاحب یہاں ہم NGOs بھی بناتے ہیں تو پہلے بڑی بڑی کالی گاڑیاں خریدتے ہیں اور اے سی والے ایئر کنڈیشن روم بناتے ہیں. ایدھی کی طرح 2 کھدر کے سوٹ پہن کے لوگوں کی خدمت نہیں کرتے. میں اسی پہ ہی بات کر لیں جو سعید غنی صاحب نے کیا، بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 2 رائے ہے ہی نہیں ہے کہ جہاں سرکار کے اندر بھی کوئی انڈیویجول کمٹمنٹ کے ساتھ جہاں بھی آیا ہے، بڑا اس کی ایک ڈیڈیکیشن تھی کام کے ساتھ، اس نے وہاں رزلٹ دیے. یہاں بھی یہی حال ہے جہاں ہمارے سرکاری ادارے اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کہ وہاں پہ وہ کولیکٹیو جو کمٹمنٹ ہے یا ایک رسپانسبلٹی ہے وہ لیک کر رہی ہے، کمی ہے اس میں. آپ کو یہ نہیں لگتا اسٹیٹ فیل ہو رہی ہے؟ تو اسٹیٹ کا یہ اسٹیٹ میں ڈیفینیٹلی سسٹم میں کوئی خرابی ہیں جس میں اسٹیٹ کو اس پہ جو بات بھی ہم کرتے ہیں کہ سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے، سسٹم کو چینج کرنا چاہیے. یہ گلا سڑا نظام ہے. ملک صاحب لوگ کام کرتے ہیں، they are paid for this job. بالکل ٹھیک ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں آج تو اپنا آپ سیکریفائس جس سسٹم میں ہم کام کر رہے ہیں، جس سسٹم میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے کوئی اسٹیٹ آپ ہمارے پاکستان کی مثال دیں، وہاں جو بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں مختلف جگہوں پہ ان کی حکومت ہے، کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، کوئی پرنچ گورنمنٹس ہیں، تو وہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ اتنی سپیس نہیں دے رہا کہ آگے جا کے وہ گورنمنٹس ڈیلیور کر سکے اس لیول پہ جس پہ لوگ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں ان کی. شاہ صاحب، ملک صاحب ایک یہ بات ہے لیڈرشپ کی. آپ کے سامنے سینیٹر غنی نے کہا، ادیب رضوی کی مثال دی، سرکاری ہسپتال، وہی معاشرہ،
وہی طور طریقے, وہی کرپٹ نظام, اس کرپٹ نظام میں ایک سرکاری ہسپتال کامیابی سے چل رہا ہے. جی وہ جو گمبٹ میں دوسرا نام ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ سسٹم تو وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, سوچ بھی وہی ہے, عادتیں بھی وہی ہیں. کیا ہے؟ لیڈرشپ. جب تک آپ صحیح لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہوگی. پہلی اور بنیادی چیز ہے, ایدی نے کیا کیا؟ لیڈرشپ پرووائڈ کی نا. لیڈرشپ آئی, کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی, اور اس سے وسائل پیدا ہو گئے. ایدی نے جو کام کیا ہے, ایدی نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنا آپ نچھاور کر دیا پاکستان کے اوپر. اس نے پیسے اکٹھے نہیں کیے, اس نے اپنی جیبیں نہیں بھری, اپنی جائیدادیں نہیں بنائی. اگر ایک منٹ مجھے دیں, میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینس بتاؤں کہ جو قریشی صاحب نے بات کی ہے, سسٹم اگر ٹھیک ہو تو پھر سارے کے سارے ادارے جتنے بھی ہیں وہ آگے بڑھیں گے, جس طرح ادیب رضوی صاحب کا بڑھ رہا ہے. جس طرح ایدی صاحب, میری بات سن لیں, مجھے مکمل تو کرنے دینا. یہ جو بات آپ کریں لیڈرشپ, اگر ایک انڈیویجول آیا, اس میں کمٹمنٹ تھی, ڈیڈیکیشن تھی, لیڈرشپ کوالٹی تھی, وہ انڈیویجول اس ادارے کو لمیٹڈ, پھر ایک ادارہ انڈیویجولی طور پہ آگے بڑھتا ہے, جس طرح ادیب رضوی کی بات کر رہے ہیں یا ایدی صاحب کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب سسٹم ہوگا تو وہ ایکولی آگے بڑھے گا. ہر ادارہ فنکشن کر رہا ہوگا, ہر ادارہ ڈیلیور کر رہا ہوگا, اور ہر ادارہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. رضا ہارون صاحب, جو شاید بنیادی ایک فرق ہے ایک ریاستی ادارے میں اور عبدالستار ایدی میں, وہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے سرکار کے اندر. سرکار کے اندر جن اداروں کو جس کام کے لیے ہم پیسے دے کر کھڑا کرتے ہیں وہ کام وہ کرتے نہیں ہیں, اور وہی کام عبدالستار ایدی ایک ٹوٹی ہوئی چپل میں ساری عمر 2 کھدر کے سوٹوں یا ملیشیا کے سوٹوں میں وہی کام کرتے ہیں. کوئی جائیداد نہیں بنائی, کوئی لندن میں اپارٹمنٹ نہیں خریدے, کوئی فیصل ایدی کے لیے آف شور کمپنی نہیں کھڑی کی. وہ ویسے ہی ساری عمر جیسے 1951 میں شروع ہوئے تھے 2016 میں ویسے ہی دنیا سے چلے گئے. اتنا بڑا ادارہ بنا کر جس کو 2 ارب روپے سالانہ چاہیے چلانے کے لیے, ہزاروں لوگوں کی زندگی جانے بچا کر. تو یہ شاید بنیادی فرق ہے. سرکار بانی نہیں پاتی جب تک وہ پیسے اکٹھے اپنی جیبوں میں اکٹھی کرتی رہتی ہے, لندن میں اپارٹمنٹس خریدتی ہے یا آف شور کمپنیز بناتی ہے. رضا ہارون صاحب. ندیم بھائی دیکھیں, بنیادی چیزیں ہیں ہم نے ڈسکشن کی. دیکھیں ستار ایدی صاحب ایک شخصیت کا نام نہیں ہے نا, ایک ادارہ بنا ہے انہوں نے. ابھی آپ نے خود ہی فرمایا, فیصل بھائی نے کہا کہ 150 کروڑ سے لے کے 200 یعنی 2 ارب روپے کا ٹرکل ڈاؤن نیچے تک جاتا ہوگا نا. ایدی صاحب کے پاس بھی ڈرائیورز تھے, اسٹاف تھا, مختلف ادارے تھے جن کو وہ چلا رہے تھے. نیچے کرپشن ہو سکتی تھی. 150 کروڑ بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے, آگے پیچھے کرنے کے لیے نہیں کی نا کسی نے. کیوں نہیں کی؟ اوپر سے یاد ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ لیڈ بائی ایگزامپل کر رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنی ذات پہ نہیں خرچ کر رہا, یہ پیسہ جو میرے پاس جمع ہو رہا ہے میرے نام سے, اس کو میں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہا. وہ لیڈنگ بائی ایگزامپل. تو پھر پیچھے نیچے پورا کا پورا سسٹم نیچے تک ٹھیک چلا, بالکل کوئی پرابلم نہیں آئی. کہیں ہم نے نہیں سنا ایڈی کے اندر کوئی پرابلم ہوا, ایڈی سینٹرز میں کوئی ایشوز ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب لیڈر ٹھیک ہو تو پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے تک آتا ہے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ, ایس آئی یو ٹی کی جو مثال دے رہے ہیں آپ, یقین مانے, ٹرسٹ نہیں, ایس آئی یو ٹی کے اندر سے سرکار باہر آ گئی ہے. جیسے ہی سرکار باہر آئی ہے اور پروفیشنل ٹیکنوکریٹ انٹلیکچوئلز آئے اس ادارے کو رن کرنے کے لیے, آپ دیکھیں وہ ادارہ مثالی ادارہ ہے. سرکار باہر ہو گئی, ادارہ مثالی ہو گیا. تو ہم ادارے نہیں بنا رہے. اور پھر ستار ایدی صاحب نے ایک اور بات ہمیں کر کے دکھائی ہے, ان کی ایگزامپلس کو لے کے چلنا چاہیے. انہوں نے کہا, انہوں نے کر کے دکھایا کہ ڈویبل ہے. جب 150 کروڑ اور 2 ارب روپے میں ڈویبل ہے تو یہاں تو خربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں. ہم اربوں روپے صحت پہ رکھتے ہیں, اربوں روپے ہم سوشل ویلفیئر رکھتے ہیں, اربوں روپے ہم ڈیولپمنٹ پہ رکھتے ہیں. جو 2 ارب میں ایک فرد, ایک بندہ 2 ارب روپے میں ایک چلے کراچی شہر کو اگر مینٹین کر رہا ہے, کراچی شہر کی ضروریات فلاحی کاموں کو پورا کر رہا ہے, تو بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں کہ پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پھر وہ حاکم کیا کر رہے ہیں, پھر وہ سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ طریقے سے اقتدار یا پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے, پھر وہ فیل ہوئی ہے نا. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے نہیں. سسٹم فیل نہیں ہوا, سسٹم کو چلانے والا فیل ہوا ہے. 2 ارب روپے میں عبدالستار ایدی نے جتنے لوگوں کی جان بچائی ہوگی, سرکار ہر سال 1500 ارب یا 1000 ارب بھی خرچ کر کے اس سے آدھے لوگوں کی بھی جان نہیں بچا پاتی. فیصل ایدی, ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں, کوئی آپ کے لیے جائیدادیں بنائی انہوں نے, کوئی لندن میں کوئی بہت بڑے اپارٹمنٹس خریدے ہوں آپ کے لیے کہ سالانہ اتنا پیسے اکٹھے ہوتے تھے؟ نہیں, کچھ ہمارے دفاتر ہیں ایدی صاحب نے خریدے تھے, اور وہ دفاتر میں ایدی سینٹر ہی کھلے ہوئے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ رکھے تھے 1-2 پراپرٹیاں لے کے, کیونکہ خدا نہ خواستہ ان کو ڈر تھا کہ یہ ادارہ ان سے چھین لیا جائے گا. کیونکہ 94 کا جو واقعہ آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے, اس میں وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے
جس میں وہ حصہ نہیں بنے تھے، تو ان کو ڈر ہو گیا تھا کہ یہ ادارہ ممکن ہے ان سے چھین لیا جائے، اور کچھ جگہ انہوں نے کچھ پراپرٹیاں وہاں پہ رکھی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ادارہ یہاں سے ان کو چھین لیا جائے گا تو دوبارہ سے نیا ادارہ پاکستان میں یہ اس کے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو بنائیں گے۔ تو وہ پروگرام تھا ہمارا، ایڈی صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے خود بنایا تھا وہ پروگرام، اور اس پروگرام کے جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ہماری کچھ پراپرٹیاں جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، لیکن وہ اس مقاصد کے لیے ہیں کہ اگر یہ ادارہ ہم سے اگر کوئی استحصالی طبقہ چھین لیتا ہے یا کوئی سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف اور یہ ہم سے چھین لیا جاتا ہے، تو ہم دوسرا ادارہ پھر بنا کے ہم کوشش کریں گے کہ واپس سے چلانے کی، دوبارہ سے ایک دوسرا ادارہ کھڑا کریں گے اور چلائیں گے۔ کہا جاتا ہے فیصل کہ کئی سال وہ ایک ہی چپل کو بار بار اسی کو ٹھیک کروا کر ریپیئر کروا کر پہنتے رہے، کچھ بتائیں گے کہ وہ ایک وقت میں کتنے جوڑے پاس رکھتے تھے اور وہ جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ کتنے عرصے سے اسی جوتے کو ریپیئر کروا کے پہن رہے تھے؟ یہ 100 روپے کا جوتا ہوتا تھا، یہاں سے یہ مارکیٹ سے بولٹن مارکیٹ سے لیتے تھے اکثر، اور یہ SIUT میں جب علاج کے لیے جاتے تو ان کے جوتے گم ہو جاتے تھے، تو اکثر جو ہے ہم یہ 100 روپے کا ایک نیا جوتا منگوا لیتے اور وہ پہنتے تھے۔ ربڑ کی جو ہے وہ جوتی ہوتی تھی، اور جوڑے ان کے پاس 2 تھے اور کبھی کبھی 3 ہو جاتے تھے، تو ابھی جو ہے وہ ایک جوڑا تو انہوں نے اپنا پہن کے وہ چلے گئے، اور قبر کے اندر جو ہے وہ ہم نے تدفین کر دیا ان کو۔ 2 جوڑے ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو ان کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی جگہ ہم رکھیں گے تاکہ اگر کوئی لوگ دیکھنا چاہیں تو بھلے دیکھ سکیں۔ ان کی ٹوپی ہے، ٹوپی وہ سعد ایدی کا اصل نام عبدالستار ایدی ہے، کیونکہ ایدی صاحب نے اپنی موجودگی میں 18 سال پہلے جب یہ پیدا ہوا تھا، ایدی سینٹر میں ہی میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اس کو اپنا نام جو ہے انہوں نے خود کسی سے پوچھے بغیر ہی جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ فل کر کے سائن کر کے بھیج دیا، اور دوسرے دن جب برتھ سرٹیفکیٹ آ گیا بن کے تو کہا کہ میں نے اس کا نام ستار ایدی رکھ دیا ہے۔ تو وہ میرے سامنے ہی موجود ہے، اس نے صبح سے یہی ٹوپی پہن کے جو ہے وہ گھوم رہا ہے کل سے، اور اسے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ کہ جو میں اپنے دادا کی جوڑے ٹوپی پہن کے پہنتے گھوم تھے رہا ہوں۔ وہ 2 یا 3، اسی میں سے ایک جوڑے میں ان کی تدفین ہوئی، اور وہ 100 روپے کی چپل ساری عمر اسی میں انہوں نے گزار دی، اور جاتے ہوئے اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر گئے۔ جن لوگوں کے آپریشن ہوئے ہیں وہ آپریشن دونوں سکسیسفل ہیں؟ بالکل، وہ دونوں کامیاب آپریشن ہوئے۔ مجھے جو ہے وہ کل مبارکباد دی گئی اور میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیوں مجھ سے ملا نہیں رہے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو ہے وہ چاہوں گا کہ قوم بھی ان کو دیکھیں کہ کون وہ خوش نصیب ہیں جو ایدی کی آنکھوں سے جو ہے وہ اس دنیا کو دیکھ پائے ہیں۔ کون وہ خوش نصیب ہیں جو ایدی کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ پائیں؟ شاہ صاحب، کلوزنگ ریمارکس آپ سب سے لے لوں، کیا ان آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ کے اپنی راہ متعین کر سکتے ہیں؟ کاش وہ آنکھیں ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ دیکھیں، سیکھنا چاہیں تو ایدی صاحب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، نہ سیکھنا چاہیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایدی صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یا ایدی صاحب کے انتقال کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بس اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیں اور پھر ان کی فیملی جس طرح چلانا چاہے اس کو چلاتے رہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم اس ادارے کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، اور ایدی صاحب کو نئی نسلوں کے لیے ایک مثال بنائیں تاکہ اس ملک میں کوئی 2 4 5 10 اور ویسے ہمیں نصاب کے اندر ایدی کے اوپر ایک چیپٹر شامل کرنا چاہیے۔ یار ایک تجویز دینا چاہوں گا، یہ پاکستان میں ایسی مثال بھی ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی جو تھی اس کام کے لیے وقف کی اور ایسے چلایا پاکستان کے اندر۔ ایک تجویز دے دوں جی، حکومت نے فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے نام سے ایک وہ سٹیمپ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری حکومت سے سفارش ہے، سوری میں بات کر رہا ہوں، اسٹیمپ کی جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ پینڈنگ تھا، کیونکہ میں جب چیئرمین سینٹ کے ساتھ گیا تھا تو فیصل نے وہاں یہ کہا کہ جی یہ کتنے سالوں سے یہ مسئلہ پینڈنگ ہے، ان کے نام کی اسٹیمپ جاری نہیں ہو رہی۔ آپ کیا پیغام دیں گے جو چیزیں آپ نے سیکھی عبدالستار ایدی صاحب سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے آپ پاکستانی قوم کو؟ دیکھیں، ایدی صاحب نے مجھے ہمیشہ کہا کہ اس نظام کو جب چینج کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف انقلاب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ہم جیسے جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں یہ صرف جو ہے وہ زخموں پہ مرہم ہے، یہ زخم کا علاج نہیں کر سکتے ہم، اور یہ پیوند لگا کے ہم جو ہے وہ نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک اس ملک میں ایسا نظام رائج نہیں ہوگا جہاں پہ ہر انسان کو بنیادی جو ہے وہ سہولتیں ملیں، مفت ملیں، ریاست کی طرف سے ملے، ریاست جو ہے وہ سروس کو سمجھے اور ہر انسان کو برابری کی بنیاد پہ سروس دے، تبھی جو ہے وہ ایک ایسا سماج پیدا کیا جائے گا جس میں انصاف ہو، برابری ہو،
اور اس طرح کے این جی اوز جو ہیں وہ وقتی طور پہ جو ہے وہ بہتری تو لا سکتی ہیں، ریفارمز تو لا سکتی ہیں، لیکن جو ہے وہ مستقل حل نہیں ہوتی کسی سماج کے اندر تبدیلی کا۔ نیلسن منڈیلا کا، ایڈی صاحب نیلسن منڈیلا سے بہت متاثر تھے، تو ان کا ایک کال ہے جو مجھے ابھی اس وقت یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خیرات سے جو ہے انصاف جو ہے وہ خیرات سے نہیں، سوری میرے ذہن سے نکل گیا، کہ سماجی انصاف، سماج میں جو ہے وہ برابری انصاف سے پیدا کی جا سکتی ہے، خیرات سے نہیں کی جا سکتی۔ تو انصاف کریں اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ میسج ہے عبدالستار ایدی کا کہ انصاف کریں اپنے لوگوں کے ساتھ، پوری پانی قوم کے ساتھ، پھر تبدیلی آئے گی۔ میرے خیال میں یہ ایک میسج کافی ہے سب کو سیکھنے کے لیے، سرکار کو بھی اور جو انڈیویجول چیریٹیز این جی اوز ہیں ان کے لیے بھی۔ فیصل ایدی آپ کا، رضا ہارون صاحب آپ کا، اور یہاں سے اسلام آباد اسٹوڈیو سے رانا تنویر حسین صاحب، سعید غنی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، سب کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔